الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى قوله تعالى واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال تعالى حكاية عن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ويدعون في جوف الليل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Now, after recitation of Quran, you have to say simply Sadaqallahu al-Azim. No doubt. So, when Quran is recited, we have to simply confirm that we believe that it is only true are the words of Allah. That itself is the acknowledgement to the greatness of the Quran and a testimony, a declaration of our faith in the Quran. Okay, let me decide first what should I speak, what language we would like to listen. Urdu or English or Anglo-Urdu or Arabic? Anglo-Urdu? English-Urdu mix? ठीक है, तो मुझे जो टॉपिक दिया है आपके जकी साहब ने, मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। ये मेरे स्कूल का शायद चौथा या पांचवा विजिट है। आई एम विजिटिंग दिस 5th or 4th टाइम और मैंने देखा कि ये हर विजिट में आई हैव फाउंड द स्कूल फॉर बेटर देन द प्रीवियस ईयर। सो कैन यू गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम? Thank you. And I remember his father, a very gentle and humble man, but with a mighty and great vision. And that vision I see is coming true, inshallah. और ये सब आप सबकी मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। तो मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए जकी साहब ने इनवाइट किया है, वो ये था कि मुझे वालिदैन से खिताब करना है और मौजूद ये है कि हाउ टू अपब्रिंग चिल्ड्रन और यूथ एडोलेसेंट अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड हदीस। कुरान और यानी इस्लामी तालीमात की रोशनी में बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। लेकिन जहाँ जो मेरे सामने ऑडियंस है, सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि वी हैव टू इनवाइट चिल्ड्रन एज वेल और देन आई हैव टू चेंज माय माइंड, नॉट द टॉपिक, क्योंकि बच्चों की तरबियत में बच्चे भी उतना ही जिम्मेदार और शरीक हैं। दिस इज माय कॉन्सेप्ट। तो मेरे लिए ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंज था, इज अ बाउंड्री, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि बच्चे और वालिदैन दोनों शरीक हों और उनसे मैं मुखातिब हूं। और इस लिहाज से मुझे अपनी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा और मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसी के साथ टाइम कम है बिकॉज वी एग्रीड टू स्टार्ट बाय 10:30 एंड इट इज 11:45 नाउ एंड आई एम वेरी टाइम कॉन्शियस पर्सन। मैं हर बच्चा वक्त के मामले में हसास हूँ। आई विल मेक श्योर दैट वी विल फिनिश बाय 12:30 नो मोर देन। और जाहिर है इस एतबार से 2 घंटे की बात मुझे जस्ट 45 मिनट में खत्म करनी है। देन देयर विल बी सम a little bit incoherence to some part of my discussion. बहरहाल जो
اسٹارٹنگ پوائنٹ جب میں نے اس ٹاپک پہ سوچنا شروع کیا تو سب سے پہلے تو قرآن کی یہ سب آیات میرے ذہن میں آئیں جن کی تلاوت میں نے شروع میں کی ہے، اور ان کے ترجمے کی ضرورت نہیں کہ وہ جو مفہوم میں بتاؤں گا وہ انہی آیات سے ماخوذ ہے. جو the concepts I am going to share is inferred, taken from these ayat. لیکن اسی کے ساتھ میرے ذہن میں ایک دلچسپ مقولہ آیا. There was a cognitive and developmental psychologist، یعنی جو بچوں کی نشوونما اور تعلیمی نفسیات کے ایک ماہر کا ایک مقولہ یاد آیا کہ when I was 25، جب میں 25 سال کا تھا، I had 4 principles for upbringing children. But I didn't have a child of my own. جب میں 25 سال کا تھا تو میرے پاس بچوں کی تربیت کے 4 کامیاب اصول تھے. تو بچوں کی تربیت ان 4 اصولوں کے مطابق کی جائے تو بہت کامیاب ہوگی. تاہم اس وقت میرے پاس کوئی اپنا بچہ نہیں. I was not a father. Now I am 50. اب میں 50 سال کا ہوں. And I have 4 children. میرے 4 بچے ہیں. But I have no principles for their upbringing. لیکن میرے پاس ان کی تربیت کے کوئی اصول نہیں. یہ ایک بظاہر ایک لطیفہ ہے، لیکن اس میں یہ کوگنیٹو ایکسپرٹ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تربیت اولاد ہاں کسی مرحلے میں بھی ہو، اسے کسی لگے بندھے اصولوں کا تابع بنایا ہی نہیں کر سکتا. دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ پروسیس. تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں، یہ نہیں ہے کہ سینہ چڑھنا ہے تو 5 اسٹیپس ہیں یا 10 اسٹیپس ہیں، یو ول ٹیک اپ دوز اسٹیپس. آپ بہت اسٹرانگ ہیں یا لمبے ہیں تو آپ ایک کے بجائے 2 اسٹیپ بھی لے لیں گے اور پھر آپ فرسٹ فلور پر سیکنڈ فلور پر جا پہنچیں گے. یا آج کل جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے گرو دنیا بھر میں بزنس کر رہے ہیں، وہ کوئی آئے گا وہ آپ کو کہے گا 7 پرنسپلس فار اچیونگ سکسیس، کامیابی کے ساتھ. کوئی آئے گا گیٹ سکسیس اور گیٹ بیکم ٹاپر اور بیکم اے ورلڈ کلاس اچیور اور گیٹ ملینئر، بیکم اے ملینئر in 1 week، کوئی 21 days، کوئی 41 days، 42 days وغیرہ. یہ سب بزنس ہے. دس از ناٹ ایجوکیشن. اور اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے، میں اس کو ابھی ٹچ کرنا نہیں چاہتا. میں شروع میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تربیت اولاد کے لیے اور اسی طرح ایجوکیشن ایٹ وٹ ایور اسٹیج، وہ کنڈر گارڈن کی تعلیم ہو یا نرسری کی ہو، یا آپ ایڈولسنٹ کو یا ٹین ایجرس کو یا یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اس طرح کے کچھ بلیک اینڈ وائٹ ضابطے اور قواعد نہیں ہیں کہ ایسا کریں گے تو بچہ یہ بنے گا، یہ کریں گے تو یہ بنے گا. جو بہت اچھی بات میری ہی ایک بات ہمارے دوست عبدالحمید جلیل صاحب نے کہی، میرا مائی کوارٹر سینچری، مور دین کوارٹر سینچری، میں تعلیم میں پچھلے 33 سالوں سے past 33 years I am experimenting on education. I entered the education profession at age 20 اور میرا کوئی بھی اسکولی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. English language as well as Arabic language and most of the knowledge which I have is completely self-studied. اس مدرسوں میں میں ضرور پڑھا ہوں، لیکن وہاں کے نصاب کو میں نے اس وقت بھی ریجیکٹ کیا تھا اور آج بھی ریجیکٹ کرتا ہوں. I never accepted or appreciated جو کچھ مجھے پڑھایا گیا اس کا میں اس کی میری نظر میں کوئی اہمیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس میں زندگی کو بنانے، سنوارنے اور انسانیت کو فیض پہنچانے کا کوئی بھرپور سامان نہیں. اسے بدلنا چاہیے، اسے امپروو کرنا چاہیے، جس کو میں نے خود اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں. تو اس وقت سے اب تک کہ اگر آپ مجھے ریاض کریں کہ واٹ از یور موسٹ امپورٹنٹ ڈسکوری اور فائنڈنگ اور اچیومنٹ ان ایجوکیشن،
تو میں وہی جملہ کہوں گا جو تھوڑا سا بدل کر مولانا جلیل صاحب نے کہا، وہ یہ ہے متوقع کردار غیر متوقع حالات میں. Best education or quality education, for in my opinion and experience means expected behavior under unexpected circumstances. بدلے ہوئے یا غیر متوقع حالات میں آپ کا کردار، آپ کا بیہیویئر ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیے. This is my theory of education, my philosophy of education and my ultimate goal of education. اور وہ میں نے فرسٹ وزٹ جو یہاں کی تھی نیو گریس کی، I think that was the founding year 2007. میں نے ایک مسٹر جمال الدین سے بھی اس کو شیئر کیا تھا. اس وقت کے لیکچر میں I have elaborated. آج کی تعلیم یہ ہے کہ اور تقریباً ساری دنیا میں جسے جو بیس ہے وہ بیہیویئرزم، اس میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ کلاس روم میں، اسکول میں، مدرسے میں ایک خاص قسم کا ایٹماسفیئر بنایا جائے، انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، گھر میں ایک ماحول بنایا جائے. جب وہ ماحول اچھا ہوگا، خوشگوار ہوگا، حوصلہ افزا ہوگا، بچوں کے رجحانات اور میلانات سے میل کھائے گا، تو ویسے ہی بچے ریسپانس دیں گے. اس کو سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے اسٹیمولس اینڈ ریسپانس. یعنی ٹیچر کا کام یہ ہے کہ ایسا اسٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ، ایسا تعلیم اور تربیت کے ہدف سے، جیسے سائنس کی کلاس، تو اب سائنس سیکھنے کے لیے جو کچھ بھی محرکات اور مہیجات، اسٹیمولس اور موٹیویشن ہو سکتے ہیں، وہ ٹیچر اس کو فراہم کرے اور اس کو اسٹوڈنٹس ریسپانس دے کر سائنس کو سیکھے گا، یا اس کی دلچسپی بڑھے گی، یا اس کے انٹلیکچوئل اس کے جو ٹیلنٹس ہیں وہ اسٹیمولیٹ کیے جائیں گے، موٹیویٹ ہوں گے، ایکٹیویٹ ہوں گے اور وہ لرن کریں گے. یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایشو ہے، لیکن مور اور لیس کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کا جو بھی تربیتی نظام ہے، اس میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اگر ہم نے کچھ ایسے اسباب خارجی طور پہ فراہم کر دیے جس سے سیکھنے کا جوش پیدا ہو جائے، بچے میں کچھ کرنے کا کی امنگ آ جائے، اور تو اپنے آپ وہ بن جائے گا کہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں. لیکن یہ دس از اوور سمپلیفیکیشن آف ناٹ اونلی ایجوکیشن. یہ تعلیم و تربیت کے عمل کا بہت ہی سادہ لوحی کا پریزنٹیشن ہے. یہ بہت ہی اس کو سادہ طور پر لینا ہے. تعلیم اس سے زیادہ گہرا، پیچیدہ اور وسیع کرانا ہے. اسی کے ساتھ اس از اوور سمپلیفیکیشن آف ہیومن بینگ، ہیومن چائلڈ. اب مثال کے طور پر I will ask you a very honest question for these students. No need to raise hand. Some of the boys told when I finished recitation of ayat, Nara Takbir Allah. I thought they tried, they had a plan to disturb the program. Am I right? Somehow to create chaos or noise and then to enjoy and then go out. We made the sir or the visitor or the guest. And this I have done. I have done in your age. I have done in your age. I have dealt and caused issues and created problems in a gathering. So, this example I इसलिए दे रहा हूँ. This is totally an unexpected reaction or response. But as a teacher or as a parent, I have to first believe that they are human beings and they can go against all my expectations. So not only Anim Sultan or Abdul Hamid Sharif or Mr. Zaki or his father or even Narendra Modi or Donald Trump or King Salman, anybody can't stop. Life is full of unexpectedness, unexpected circumstances, events, reactions, actions and enmities, hostilities. ان سب کو تمام انیکسپیکٹڈ تھنگس کو ایکسپیکٹ کرتے ہوئے
I have yet to behave as I should be expected. اب یہاں پر یہ جو میرا کانسیپٹ ہے جس کو میں شارٹ فارم میں EBUC کہتا ہوں، ایکسپیکٹڈ بیہیویئر انڈر انایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز، یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بچے جب بہت چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، آپ ایک طرح کی آواز پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف مرتبط ہوتا ہے. آپ نے اپنے بچے کا نام عقبہ رکھا ہے، شیبہ رکھا ہے، نام بدل کر آپ اسے منا پکارتے ہیں، لالو پکارتے ہیں یا کچھ اور پکاریں، ہی ریسپونڈ. لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ until he discovers himself, his self will, his independent will grows. جب تھوڑی سی گریجوئل میچورٹی آتی ہے then his response changes. اب بہت سے پیرنٹ یا ٹیچر اپسیٹ ہونے لگے. اس کو کسی نے بہت ہی بہانہ طور پر بتایا جب بچے نرسری میں ہوتے ہیں، when they go home, nursery to KG, when they go home, if mother tells یہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے، they say but my teacher tells me, my teacher told me this. They refer to the teacher as they follow the teacher's each and every single word. Silence, they are silent. Or keep their hands down, down. Keep your hands up, up. Sit down, وغیرہ. Nursery to KG, they are very obedient, very mild, very responsive, very cooperative. یہی سب ان کے رپورٹ کارڈ میں ٹیچرز لکھتے ہیں. From grade 1 to 3, the teacher, the student starts telling the teacher that my mom says this or my dad says this. He starts counter arguments. If teacher makes a point, he may not like or he may not be attentive. Are you listening to me? Yes, teacher, but he was not listening. And he tries to prove that yeah, I was listening. No, you were doing that. No, he was doing it. The scenario change. یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب دیکھتے ہیں. But what we learn? ہم اس سے کیا سیکھا؟ ہم اس سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ every human being, the moment he or she is born, and the moment he and she becomes independent, اس انڈیپینڈنس فزیکل انڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل انڈیپینڈنس شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ جس کو 100% پروفیٹس اینڈ میسنجرز آف گاڈ کین ناٹ کنٹرول. اس کو پیغمبروں کے ذریعے بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. دیٹ از دا ڈیوائن میکینزم, دیٹ از ڈیوائنلی انبلٹ پروسیس سسٹم. کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ تعلیم تربیت کے ذریعے کسی مدرسے میں, خانقاہ میں, کسی درسگاہ میں قلب ماہیت ہو جائے گی کسی بچے کی یا بڑے کی یا بوڑھے کی, دیٹ از ٹوٹلی ایبسرڈ, امپاسبلٹی. ایسا سوچنا بھی کمپلیٹلی ان ریئلسٹک اپروچ. وی کانٹ میک اٹ ہیپن. اس کے ساتھ ثبوت کے لیے صرف ایک بات کافی ہے, قرآن سے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان ہیں, اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار ہوتا ہے, جو بڑے پیغمبر ہیں. ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام, he lived for 1000 minus 50 years, 950 years, and he worked. And all prophets were educators. Prophethood is basically an education, process of education. وہ divinely appointed teacher ہوتے ہیں, خدا کی طرف سے وہ انسانوں کو سکھانے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کی بعثت کے الفاظ قرآن میں, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. He teaches them the book and the wisdom. اور تزکیہ یہ بھی تربیت. تو پیغمبر معلم بھی ہوگا, بلکہ سب سے بڑا معلم ہوگا. تو پروفیٹ نوح علیہ السلام ایک ٹیچر تھے, but his teaching could not change, could not make his own wife and his own son loyal to him. سب جانتے ہیں, قرآن میں نریٹ کیا ہے کہ ان کا اپنا بیٹا نافرمان نکلا, ان کے اگینسٹ گیا. He opposed his father, he joined his enemies, and he was drowned in the قرآن flood. یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے, یا بنی ارکب معنا, بیٹا میرے ساتھ کشتی میں آ جا. وہ صرف اس
انسان کے لیے صرف والد ہی نہیں تھے، ایک مشفق باپ بھی تھے. ظاہر ہے وہ ہمارے لیے not as an educator or every parent, every father, he is a fatherly figure. He is an ideal father. کوئی شبہ کر سکتا ہے اس میں؟ اینڈ انہوں نے جس شفقت سے اپنے بیٹے کو ایمان کی، اسلام کی، اللہ کی عظمت اور بڑائی کی اور آخرت پسندی کی، سچائی کی، نیکی کی تعلیم دی ہوگی، ہم آپ نہیں دے سکتے. Still it is so big. This is not a certificate that Noah alayhi salam, not an evidence against Noah alayhi salam that he is fake. It is an evidence for us and for everyone to learn کہ اللہ does not know. اللہ کا یہ اسکیم اور تھنگس ہی نہیں ہے، اللہ کا پلان ہی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ذریعے سے انسان کو مجبور یا بے اختیار کیا جائے اور وہ کسی کی بات بلا سوچے سمجھے مانے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کو مانے تو یہ سمجھ کر مانے کہ اسے ماننا چاہیے اور اسی میں اس کی بھلائی. اور اگر ریجیکٹ کرے تو وہ اس کے انجام کو بھگتنے کا مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے. اس کے حق میں ہر قسم کی حجت تمام کر دی ہے. ہر موقع پر ہر پہلو سے اس کو یہ ثابت کر کے بتا دیا جائے کہ یہ راستہ غلط ہے اور یہ راستہ صحیح ہے. اس مقصد کے لیے والدین کو یہ چیز ملحوظ رکھتی ہے. میں آتا ہوں اس کو لنک کر کے بتاؤں گا کہ ہاؤ دا پیرنٹس شوڈ میک واٹ از دا کی پوائنٹ. دوسری مثال لے لیجیے حضرت لوط علیہ السلام. ان کی بھی بیوی ان کے اگینسٹ تھی. شی لیوڈ ود ہم مور دین 80 ایئرس. ایک ہی گھر میں رہے اور اپنے زمانے کی بدترین اخلاقی برائی کی وہ علمبردار بنی. حضرت لوط کے اخلاق، پیغمبرانہ مشن کے اخلاق. تو یہ چیز ہمارے ایک تاریخی مشاہدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجیے، آخری پیغمبر، معلم اعظم تمام انسانیت، وہ الذی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی گیا تھا کہ انسانیت کے لیے آپ رحمت ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ نے اپنے بارے میں کہا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر دیا. تو آپ نے جو کچھ کیا that is بیسٹ ایجوکیشنل پریکٹس. جو کچھ آپ نے کیا، آج کہا جاتا ہے بیسٹ پریکٹسز. ہر فیلڈ میں جو ہے people are sharing best practices. So for Muslims, whatever Prophet has did, his sunnah is the best practice for education, best practice for communication, best practice for educating children, best practice for anything, making friends, making enemies. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ بھی آپ دیکھیے کہ مکہ میں بھی اور مدینہ میں متعدد لوگ ہیں، سینکڑوں سے زیادہ ہیں جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی تعلیم پر کان نہیں دھرے، بلکہ اس کی مخالفت کی. اور اس حد تک مخالفت کی کہ آپ کے ساتھ انہوں نے جنگ لے رہے. اور آخر عمر تک مدینہ میں 150 200 یا 300 سے زائد منافقین بسے رہے آباد. ان تمام فیکٹس جو ہسٹوریکل بھی ہیں، اسلامک بھی، یہ تاریخی حقائق ہماری روزمرہ کی زندگی میں. ایک آخری دلچسپ مثال لیں. آپ نے فیمنزم کا نام سنا ہے؟ There was a philosophy, feminism. فیمنزم جو ہے ورلڈ کا was the most famous in the 20th century میں، 20ویں صدی کا سب سے زیادہ طوفانی انقلاب، سب سے زیادہ سحر آفرین، fascinating, the most fascinating ideology. سب سے زیادہ دماغوں کو، انٹلیکچوئلس کو، تعلیمی اداروں کو، سینما فلم اسٹاروں کو، تمام ورلڈ کلاس جو آرٹسٹ ہیں ان سب کو اپنی طرف کھینچنے والا ایک نظریہ. 1917 میں سوویت یونین میں کمیونسٹ ریولوشن آئی. تو کمیونسٹ انقلاب آیا، اشتراکی انقلاب. اس کے بعد سمجھ لیا گیا کہ ساری دنیا میں یہ انقلاب برپا ہوگا اور تمام دنیا کمیونسٹ ہو جائے. اور اس کے لیے روس نے پوری کوشش کی، جس کا نام اس وقت USSR سوویت یونین. تو سوویت یونین میں انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہمارے یہاں کا تعلیمی نظام نئے انسان پیدا کرنا، نئے بچوں کی نفسیات، ان کی سوچ، ان کی کردار، ہر چیز میں ہم انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں.
اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے، ویسی نصابی کتابیں لکھی گئیں، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بنائے گئے، اسکولوں کے اسٹرکچر سے لے کر اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو بالکل نئے ڈھنگ سے کیا گیا۔ اس طرح کی خبریں یا پروپیگنڈے دنیا بھر میں ہوئی۔ 30-40 سال کے بعد اس کے خلاف اندر ہی اندر رجحانات ہوئے۔ 70 برس کے اندر مکمل طور پر سوویت یونین، جو کہ تقریباً 50% آف دا ورلڈ اس سے امپریس ہو چکی تھی، اور اس کے براہ راست کے بالواسطہ اس کے زیر اثر آ چکی، یوگوسلاویا، ایسٹ جرمنی اور عرب ورلڈ، مسلم ورلڈ، ہر جگہ اس سے مرعوب مفکرین تھے، تعلیمی ادارے تھے اور دوسری تنظیمیں۔ اس کا حشر یہ ہوا کہ آخری دنوں میں ایک اسکول کا قصہ کسی نے جوک کی شکل میں گیا، اور وہ غور سے سنیے۔ ایک اسکول کی ٹیچر کے پاس ایک بچہ، اس نے کہا کہ آئی ہیو اے کیٹ، ٹیچر آئی ہیو اے کیٹ، میرے پاس ایک بلی ہے۔ She has given birth to 3 kittens، اس کے 3 بچے پیدا ہوئے، and they all are feminists، وہ تینوں feminists۔ ٹیچر بہت خوش ہوئی، wonderful، great۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سوویت یعنی کمیونسٹ جنریشن وجود میں آ رہی ہے۔ پچھلی 2 نسلوں سے ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ سوویت انسان کی سوچ جو ہے وہ مکمل طور پر کمیونسٹ رجحانات کی حامل ہو، کمیونزم کے مطابق ہو۔ اب دیکھو کنڈر گارڈن کا بچہ جو ہے وہ اپنی بلی میں کمیونزم کے اثرات ہے، ایسا ہم نے گویا انقلاب کر دیا۔ اب اس نے فوراً اس اسٹوری کو لکھا اور ایجوکیشن کمشنر کو پاس آن کیا۔ Please sir, come and visit our school and see how we are upbringing the new communist generation, the perfect communist generation۔ اشتراکی رجحانات کی حامل ایک مکمل نسل یہاں بن رہی ہے۔ آپ ذرا مشاہدہ معلوم، فوری طور پر وہ میڈیا کے ساتھ پورا عملہ آ گیا ایجوکیشن تعلیمی ماہرین کا اور کمشنرز کا۔ جب وہ دورہ کرتے ہوئے وہاں اس کلاس میں داخل ہوئے تو ٹیچر نے بڑی شان سے اس بچے کو بلایا، فرض کیجیے اس کا نام جوانی ہے، جوانی کم ہے، and tell me sir your story, they have come from far away to listen to your story of your cat۔ اس نے بیان کیا دوبارہ very confidently کہ I have a cat, she has given birth to 3 kittens and they all are capitalists۔ میری بلی نے 3 بچے دیے ہیں اور وہ تینوں سرمایہ دار ہیں، ٹوٹلی اپوزٹ ٹو دیٹ کمیونزم۔ وہ گھبرا گئی، اس کے اوپر جیسے بم پھٹ گیا، کان میں اس سے کہیں تو اس نے کہا yes I said they are all feminine but now after a week they have opened their eyes۔ جب 1 ہفتے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئی، آنکھیں کھلنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ کمیونزم ایک جھوٹا فریب ہے اور وہ فریب بوگس بات، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے انہوں نے کیپٹلزم اپنا۔ یہ ہے جو کسی نے ایک گویا جوک بنایا ہے، یہی انسان کی حقیقت۔ ایک شخص، ایک بچہ 4 دن، کبھی 4 ہفتے، کبھی 4 سال کسی ایک پیٹرن میں آپ کے اشاروں پر، آپ کی تعلیمات اور ہدایات پر چلتا ہوا نظر آئے، لیکن ایک اسٹیج ایسا آئے گا when he will discover his ego or rediscover himself، اس کا اپنا اون، اپنی ذات کا انکشاف کرے گا، اپنی خودی کو جانے، تو اس وقت اس کی خودی اتنا بلند ہو جائے گی تو خدا بھی اسے نظر نہیں آئے، وہ یہ کہہ بیٹھے گا کہ خدا بھی نہیں، جسٹ آئی ایم، صرف میں ہوں۔ یہ سب سے اہم پہلو ہے جو والدین کی حیثیت سے ایز ویل ایز اے ٹیچر، یعنی کسی بھی حیثیت سے آپ کو انسان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی ایک عجیب و غریب مثال ہے عبد الملک ابن مروان، بہت ہی دبدبے کا مالک، اموی سلطنت کا، اموی خلافت کا حکمراں گزرا ہے عبد الملک۔ عبد الملک کی آپ
بایوگرافی پڑھیں تو مورخین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب تک وہ خلیفہ نہیں بنا، اس کا نام ولی عہد کی حیثیت سے اناؤنس نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اس کا ایک مشغلہ تھا، جب تو رسائل قرآن تمام. جب بھی کوئی مسجد کے قریب سے گزرتا تو عبد الملک اس کو کی آواز مسجد کے باہر سنائی دیتی. somebody is reciting قرآن. بہت خوش الحان تھا. بہت سارے تابعین حسن بصری تک سے وہ ملے. حسن بصری کے حلقے میں بیٹھے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے تابعین سے انہوں نے کسب فیض کیا. حدیث کا علم رہا ہے، قرآن کا علم، اور قرآن اتنے خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ ان کے سننے والے ان کا نام یمامت المسجد رکھ دیا، یعنی مسجد کی کبوتری. جیسے کسی مسجد میں کبوتری بزرگوں کر رہی ہو تو عبد الملک ویسے ہی ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول. وہ تلاوت کر رہے تھے مسجد میں، کسی نے آ کر رائل پیلس سے، شاہی محل سے آ کر ان کو ایک لیٹر دیا. یہ لیٹر تھا مرنے والے ان کے سابق مروان کا وصیت نامہ. مروان جو اس سے پہلے کا خلیفہ ہے، اس کا وصیت نامہ تھا کہ میرے بعد عبد الملک ولی عہد، میرے ولی عہد ہے اور وہ بادشاہ بنے، وہ خلیفہ ہوں. یہ ولی عہدی کا وصیت نامہ ان کو ملا ہے، ہولڈ کیا، قرآن انہوں نے بند کیا اور آپ میں رکھا، ہذا فراق بینی و بین، کہ آج سے میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی ہوتی ہے. اور جا کر وہ تخت خلافت پر کھڑے ہو کر اس نے جو فرسٹ اسپیچ ڈیلیور کی، پہلی تقریر کی ہے، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ من قال لی بعد مقامی هذا ان اتق اللہ لاضربن عنقه. اس پوسٹ کو، خلافت کے اس مسند کو سنبھالنے کے بعد مجھے کسی نے یہ کہا کہ خدا سے ڈرو تو میں اس کی گردن اڑا دوں. عبد الملک اس بیہیویئر ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز میں، اس کا بیہیویئر ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. مومن کا بیہیویئر کیا ہے؟ وہ حضرت عمر بن خطاب کا ہے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا سے ڈراؤ، اتق اللہ. کوئی کہے کہ اتق اللہ یا عمر تو غور سے اس کی بات سننے لگتے ہیں. یہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بات و نصیحت نہ کرے، میں خود جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے. وٹ ایور آئی ڈیسائڈ آئی ڈو. There is no questioning, no objection on my order. اور یہی اس نے that was a dictator. اس کی اور بہت ساری خوبیاں ہیں رہیں گی. میں یہاں عبد الملک کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، that is not my job. میں صرف یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں. I have learned from them کہ چاہے جس طرح کا کر that can be deconditioned, that can become irrelevant in a changed and unexpected circumstance. یہ قرآن جو برسا برس تک انہوں نے پڑھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی شخصیت، اس کی انانیت، اس کا ایگو، اس کا مائنڈ قرآن کی گرپ میں نہیں آیا. قرآن couldn't change his mind. He didn't comply with the Quran. He didn't surrender to the Quran. عبد الملک نے قرآن کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا. اگرچہ قرآن خوانی اور تلاوت میں وہ اتنا ماہر اور اتنا مشغول نظر آیا کہ لوگ سمجھتے تھے بس یہ اللہ والا ہے اور ملاؤں کی طرح اس کی دوڑ بھی مسجد تک. بٹ دیٹ واز اے ڈفرنٹ سیٹ آف سرکمسٹانس. وہ صرف حالات کا ایک خاص مظہر ہے. اس میں اس کا بیہیویئر، حالات بدلے، اس کے خیالات اور اس کا کردار بدلے. So in that sense, he was not educated by the Quran. Though he was memorized, he has memorized the Quran. اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھیں آپ بھی بچے، یعنی کوئی بھی شخص. I always warn everyone, don't be ever deceived by yourself. آپ کو دھوکہ دوسرے نہیں دیتے، آپ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. اسکول میں وہاں گیا، جیسے یہاں بہت سارے اخبار لکھے ہیں، تو کسی اسکول پر میں گیا تو وہاں اردو میں ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے. ساری زندگی ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی سہارا پکڑتے ہیں کسی دوست کا،
क्लास मेट का, कॉलीग का धोखा दे जाता है। वहां पे मैंने उनको टीचर्स को बताया दिस इज रॉन्ग, द पर्सन डिसीविंग यू इज योरसेल्फ। सही बात यह है कि सहारों की आस लगाना खुद एक फरेब है। You should not be dependent on others. Why you should depend? Why you should find somebody support you? It is your own self-deceiving process. हम अपने आप को मुख्तलिफ पहलुओं से धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं। वालिदैन ये समझते हैं कि ये मेरा बहुत वकील फरमान, बच्चा ये समझता है कि मैं अपने वालिदैन का बहुत कुछ होगा, लेकिन वह खास तरह के हालात की सूरत हाल, अगर वो हालात बदल दिए जाए, अगर बच्चे की अनानियत तब तक पहुँचने लगे या उसके बहुत ही ज़ाती मफादात का खून होने लगे, तब भी अगर उस पर वो कायम है, उनका नुकसान हो, तो आइन मुमकिन है कि दिस इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर अंडर अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस। नाउ 17 इयर्स बैक इसको सम अप करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ जो कुरान की आयत और इन तमाम मिसालों की रोशनी में मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपको तय करनी है तरबियत के लिए, आइदर एज अ टीचर और एज अ पेरेंट और एज ए स्टूडेंट, तालिब इल्म की हैसियत से, वालिदैन की हैसियत से या मुअल्लिमीन की हैसियत, the thing you have to establish जो कि अनचेंजेबल है, जो कि परमानेंट है, इस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, वो है एक शेयर्ड वेल डिफाइंड विजन, एक मुस्तक़बल का मुश्तरका और वाज़ेह तसव्वुर। जो आयत मैंने पढ़ी उसमें ये विजन बताया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विजन ये था कि रब्बना इजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह मुझे और इस्माइल को तेरा मुस्लिम यानी फरमाबरदार, कंप्लायंट विद योर विल, विद योर लॉ, विद योर कमांडमेंट, तेरा फरमाबरदार और तेरी राह पर चलने वाला कर। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और मेरी ज़ुर्रियत में भी, ज़ुर्रियत को भी उम्मत मुस्लिमा बना, यानी खुदाई क़वानीन का, फितरत के कानून का पाबंद हो, उसके आगे सरेंडर करने वाला। दिस इज अ विजन। हज़रत इब्राहीम ने ही हैज शेयर्ड दैट विजन विद हिज सन कि हमें ये बनना है, और ये विजन सस्टेन करता रहा उनकी अगली नस्ल में कि मुतासिर अफराद, उसमें सबसे नुमाया फर्द है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। वो तिलावत की आयत, वो आयत की मैंने तिलावत की, वही हज़र याकूब अल-मौत अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल-मौत। ये है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात होने लगी तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, उनके 12-13 लड़के थे, उन सब से कहा कि मा ताबुदून मिन बाअदी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने जवाब दिया, उनका आखिरी जुमला ये जिस सेंटेंस पर उनकी डेथ वाक़ई थी, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखो तुम्हें मौत न आए मगर इस हालत में कि तुम खुदा के फरमाबरदार, खुदा की अहकाम, उसकी क़वानीन, उसकी तालीमात के मुकम्मल ताबेदार। अब उसकी एक अलग डेफिनेशन है, टाइम नहीं है कि इस्लाम या मुस्लिम होने का मतलब सौम सलात और हज ज़कात ही नहीं है, बल्कि, और वो मैं निज़ाम हयात की भी बात नहीं करता, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, एक गाइडिंग लाइट है, एक रहनुमा रोशनी है, एक सुलगती हुई चिंगारी है, एक कभी ना बुझने वाली आग है कि जब मेरे अंदर ये शऊर आता है कि मुझे मुस्लिम की हैसियत से जीना और मुस्लिम की हैसियत से मरना है, तो उसका अमली मजहर ये होता है कि मेरी ज़ात या तो सारी इंसानियत के लिए, मेरे दुरुपेश के लिए यूजफुल है, नफ़ाबख्श है, या बेज़रर है, बी यूजफुल टू ऑल और हार्मफुल टू नन। ये है एक इस्लाम या मुसलमान की जिंदगी का अमली पहलू। अगर आपकी ज़ात से, आपके कौल या फ़ेल से किसी को नफ़ा नहीं पहुँच रहा, कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, तो आपने अभी इस्लाम की स्पिरिट को अपनाया नहीं। और अगर नुकसान पहुँच रहा है तो आप इस्लाम पर है ही नहीं, बल्कि आप इंसान भी नहीं, आपका जवाब इंसान की हैसियत से भी नहीं।
اہم الفاظ میں بیان کیے جائے تو یہ ہے کہ یوزفل ٹو آل اور ہارمفل ٹو نن. چاہے آپ کی سرکمسٹانسز حالات کیسے بھی ہوں، حالات متوقع ہوں یا غیر متوقع ہوں، آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے غیر متوقع طور تب بھی ایک مسلمان سے یہ متوقع ہے، آپ کا متوقع کردار یہ ہے کہ آپ اچھا سلوک کریں. یہی پیغمبر نے بتایا. اب اگر آپ نہیں کر رہے نہ صرف اپنے پڑوسی سے بلکہ اپنے بھائی سے، اپنے والدین سے، اپنے ٹیچر سے، ٹیچر اپنے طلبہ سے، اساتذہ اپنے کالیگ سے، if you are not useful to each other تو آپ نے وہ پروفیٹک ویژن، وہ پیغمبرانہ ویژن جو مسلمان کی حیثیت سے ہمارے دادا اور ابو الانبیاء تمام انبیاء کے فادر آف دا پروفیٹ حضرت ابراہیم نے دیا تھا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور حضرت یعقوب نے کہا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. تو ہر جگہ یہ شیئرڈ کامن ویژن ہے. اس ویژن میں آپ نافع یوزفل بننے کے لیے بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کا اس ویژن میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. You can make your son or motivate him an engineer. یا آپ کا بچہ آپ کو آ کے بولے گا no, I want to become an artist, I want to become this. Still that comes within that Islamic framework. اسی اسلامک ویژن میں کہ جو بھی بنو be useful to all and harmful to none. And be a Muslim means complying with the divine law, complying with the laws of the nation. کبھی نیچر کو ڈسٹرب نہ کرنا، کبھی خدا کے احکام کی خلاف ورزی نہ، اور دوسروں کے لیے بے ضرر نفع بخش کرنے کے لیے انسانی دنیا کے قوانین کی بھی تعمیل. You have to be always maintain law and order. You should not be a problem to your environment, to your community, to your human family. یہ ہے شیئرڈ ویژن. اب جب آپ اس کو اپناتے ہیں، پوائنٹ نمبر 2، اس کو صرف اناؤنس کرنا، ڈکلیئر کرنا کہ ہم سچے پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں. مثلا میرے مالیگاؤں شہر میں ایک مدرسہ ہے، اس کا ترانہ ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا ترانہ ہے. اس کا پہلی لائن، فرسٹ لائن یہ ہے کہ نیکی کے سپاہی ہیں ہم سب، ہم نیکی کو پھیلائیں گے. یہ اچھی بات ہے، نیکی کے سپاہی ہیں ہم سب، ہم نیکی کو پھیلائیں گے. میرے اپنے تصور تعلیم و تربیت کی روح سے دس از اے پوائنٹ لیس، یہ کوئی کام کی بات نہیں ہے، از یوزلیس. آپ پریشان ہو گئے، وہ حضرت بھی پریشان ہو گئے، میرے سب دوست ہیں جاننے والے ہیں. جب میں نے کہا کہ ہر بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. میں کہا دیکھیے بات سنجیدہ ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نیکی کے سپاہی ہیں ہم سب، میں ایک لفظ بدل کر بولتا ہوں تو میری بات پوری ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ نیکی کے سپاہی ہیں ہم سب، ہم نیکی کو اپنائیں گے. اور سپاہی بھی ہٹا دیں، دوسرا لفظ پھیلائیں گے کے بجائے اپنائیں گے. اور جب آپ اپنائیں گے تو اپنے آپ پھیلے گی، اور اگر نہیں پھیلے گی تو ایک جگہ تو رہے گی. دس از اے پریکٹیکل. پھیلائیں گے کیا مطلب؟ اپنائیں گے. آپ اپنا لیں تو جب آپ کی زندگی سنور جائے گی تو دوسرے دیکھیں گے کہ یہ اچھا انسان کیسے بنا، یہ کامیاب کیسے ہوا، لیٹ می فالو ہم. اور اس وقت آپ کو یہ رائٹ بھی ہوگا کہ آپ اس کی بات بھی کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھیلائیں گے، لیکن آپ کا جو فرسٹ ٹاسک ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک، ٹو بیکم رائٹیس، ناٹ ٹو میک سم ون ایلس رائٹیس. آپ کے ایک ہاؤس کا نام پائٹی ہے، تقویٰ. یو مسٹ فرسٹ بیکم پائس، ناٹ ٹو آسک ادر. کیونکہ آپ اگر کسی کو بولیں کہ تقویٰ پیدا کرو تو ہو سکتا ہے وہ عبد الملک کی طرح بولے کہ میں آپ کی گردن اڑا دوں. Your house is pious and piety. Cultivate piety in yourself. Practice piety or righteousness, and then you will have a right to share it. That is the share. That is what I mean. لیکن اگر دوسرے کو آپ بنانا چاہیں pious، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو
زندہ ہی نہ چھوڑے. تو اس شاید اس وجہ سے میں نے ایک بات دیکھی کہ نیکی کے سپاہی ہم سب، ہم نیکی کو پھیلائیں گے. اس میں 2 لفظ بدل لیے کہ سپاہی بھی مت بولیے، کیونکہ اس سے یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ آپ کوئی فوجدار ہیں، داروغہ ہیں اور آرڈر دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. Who has appointed you there? پروفٹ کو کہا جا رہا ہے کہ لست علیہم بمسیطر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ غاشیہ میں کہا لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں. یہ کون سے اسکول ہے جو اپنے بچوں کو کہتا ہے آپ سپاہی ہیں داروغہ؟ انما انت مبشر، انما انت منذر، انما علیک البلاغ. آپ کا کام ہے پہنچانا، بات رکھ دینا. تو آپ ایک اور لفظ بدل دیں، سپاہی کی جگہ ہے کہ نیکی کے متلاشی ہیں ہم سب، ہم نیکی کو اپنائیں. نیکی کے متلاشی. we are seekers of fight. We are seekers of righteousness. We are lovers of righteousness. ہم سچائی، نیکی، امن کے متلاشی ہیں، خواہش مند ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں اور ہم اسے اپنائیں. جب یہ کردار بنے گا، اس کنسپچل فریم ورک کو میں کہتا ہوں پرنسپل، اس اصول کو میں کہتا ہوں کنسسٹینسی. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں، میرا گھر، میری فیملی، میری کمیونٹی ایک مسلم کمیونٹی ہے، یو آر ڈکلیئرنگ یور فیتھ. ہر مسلمان یہ ڈکلیئر کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے ذریعے ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان کا مطلب ہے جو سب کے لیے نفع بخش ہو اور کسی کے لیے نقصان دینا. مسلمان کا مطلب ہے جو کسی فطرت کے قانون کو نہیں توڑتا، جو خدا کے کسی قانون کو نہیں توڑتا، جو اپنی بات سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، فیض ہی پہنچاتا ہے، خواہ اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے لیکن آپ نے جواب میں کسی کو پتھر نہیں مارا. آپ کو مذمم کہا گیا، یعنی بدنام شخص، برائی کیا ہوا شخص، بدترین انسان. جواب میں آپ نے دوسروں کو بدترین ثابت نہیں کیا. یہ ہے حقیقی مسلم کا کردار. اب اس کے لیے مجھے اور آپ کو سب کو کرنا کیا ہے واضح، وہ ہے کنسسٹینسی پرنسپل. یعنی جو چیز آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں عین اس کے مطابق، عین اس سے ہم آہنگ آپ کی ہر ایکٹیویٹی ہو، آپ کا شعور ہو، آپ کی بات ہو. یعنی جب آپ چل رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ what I am saying and what I am doing is consistent with what I have declared about myself. جو میری شناخت ہے، جو میرا ویژن میں نے کسی کو بتایا ہے. آپ سب اسکول آتے ہیں، I am a student of New Grace. یہاں آ کے آپ کی کچھ اور شناخت بنتی ہے. اسٹوڈنٹ کہے گا I am a house captain and I belong to Taqwa house. Somebody else will be I belong to Shaja'a house. Another one is the courage house. The fourth one is the Hikmah wisdom house. تو یہ آپ کی ایک شناخت کی آئیڈینٹی آپ نے ڈکلیئر کی. کنسسٹینسی یہ ہے کہ اب آپ یہ سوچیں کہ میری ہر بات ریفلیکٹ کر رہی ہے اس ڈکلیریشن کو یا نہیں. میرا کام اس سے ہم آہنگ ہے. والدین یہ سوچیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر یا IAS آفیسر یا پونا لیول پر ٹاپر بنانا چاہتے ہیں، یعنی گریس کا ٹاپر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جس کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، اس ویژن کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں ٹائم مینجمنٹ آتا ہے، سونے اٹھنے کا معمول آتا ہے، پڑھنے کی ہے، گھر میں جو ہے سیلف اسٹڈی کا آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. اب اگر یہ ہو کہ آپ بچہ گھر پر آئے تو آپ اسے فوراً دکھانے لگے کہ نیا LED آپ TV لے کر آئے ہوئے ہیں، 70 اور 80 90 اسکرین آپ نے اپنے گھر میں فٹ کی ہے، یا اس کو کچھ اور کیٹلاگ بنا رہے ہیں کہ گھر میں ہمیں نئی کار لانی ہے تو کون سا ماڈل لیا جائے، کون سا. دین دس از ناٹ کنسسٹنٹ وتھ یور ویژن. ایسے ہی آپ تفریح کے پلان بنا رہے ہیں، آپ کی چھٹیاں جو ہے آؤٹنگ میں صرف ہو رہی ہیں، آپ کا ایکسیس منی جو ہے وہ ٹرپ میں اور طرح طرح کے ٹورزم میں گزر رہا ہے، یا نئے نئے ڈریس بنوانے میں صرف ہو رہا ہے. دین یو آر ناٹ کنسسٹنٹ. حضرت ابراہیم نے مسلم
مسلم امہ، خدا پرست جنریشن، وہ نسل جس سے تمام انسانیت کو فیض پہنچے، وہ نسل جس کے بطن سے، جس کے اندر سے رحمت للعالمین کا ظہور ہو، اس کے لیے کنسسٹنٹ پروگرام بنائے۔ وقت کے تمام متبدل علاقے، بابل، نینوا، رومن امپائر، ان سب کی جو بھی آباد اور متمدن شہر تھے، ان تمام شہروں سے دور لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو، حضرت اسماعیل کو اور ان کی وائف کو اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجر کو وہاں بسائے۔ That was consistent with his grand vision۔ یہ چند اشارات ہیں، صرف 2 منٹ ہیں، اس میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک طرف آپ کو یہ اصول اپنانا ہے، یہ جاننا ہے کہ what is your vision، share with your parents، پیرنٹس اپنے بچوں سے شیئر کریں۔ ہمارا اسلامی ویژن اور بحیثیت ایک کمیونٹی کے، ایک مسلم کا ویژن آلریڈی ڈیفائنڈ قرآن نے ہمیں دیا ہے، تمام انبیاء نے دیا ہے، اور پیغمبر آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی۔ وہ ہے مسلمان، مسلم، خدا کے قوانین، فطرت کے قوانین اور انسانیت کے تمام مسلمہ اصولوں کا پابند انسان، اور اس کا عملی مظہر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام انسانیت کے لیے خیر رساں ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، کسی کے لیے ضرر رساں نہیں ہوتا، be useful to all and harmful to none۔ یہ ہے مسلم کی عملی شناخت۔ ایسا بننے کے لیے آپ کو ایک اصول اپنانا ہے، the principle of consistency۔ یہ سب کچھ بولنے میں تو بہت اچھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم امن پسند ہے، سب یہی بولتے ہیں، لیکن کیا آپ کی سرگرمیاں امن پسند ہیں؟ وہ امن پر منتج ہونے والی ہیں؟ کیا آپ کی سوچ، آپ کی باتیں، آپ کے خیالات، آپ کی سرگرمیاں، آپ کی ایکٹیویٹیز یقیناً وہ ایک گھر میں تو امن نہیں لا پاتی، ایک مسجد میں امن نہیں لا پاتی۔ ہمارے گاؤں ہی میں ایک دفعہ ہنگامہ کھڑا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ٹوپی کے بغیر کوئی مسجد میں چلا گیا تو اس کو لوگ بورڈ لگا ہوا تھا کہ اس مسجد میں کوئی بغیر ٹوپی کی نماز نہ پڑھے، ورنہ کیا ہے آپ سمجھ لیجیے، دیٹ از اے تھریٹ، ورنہ ادروائز۔ تو میں نے وہاں سمجھایا، میں نے کہا کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ آپ اگر کسی کی ٹوپی، کسی کو جو ٹوپی نہیں پہنتا اس کو ٹوپی پہنانا چاہیں گے تو آپ کی ٹوپی اتارنے کی کوشش کریں اور خامخواہ جھگڑا کریں، اور ہر مسجد جو کہ امن کا گہوارہ ہے وہاں لڑائی نہیں، مار پیٹ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی نے پیشاب کر دیا تو وہاں بھی تدفق کرنے کی اجازت نہیں، وہاں غلاظت کر آپ نے کہا کہ نہیں اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو صاف کر دیا اور بالکل پرامن طریقے سے انتہائی شفقت کے ساتھ اسے سمجھایا کہ اے عربی یہ عبادت گاہ ہے، یہاں پر اس طرح کی چیزیں کرنا درست نہیں ہے۔ ہمیں وہ ماڈل فالو کرنا ہے، یا یہ مسلمان کردار ہے؟ دس از عربی کا یہ بیہیویئر انیکسپیکٹڈ، دیٹ واز انیکسپیکٹڈ سرکمسٹانس، لیکن رحمت للعالمین کا رد عمل واز ایکسپیکٹڈ، دیٹ از دا آؤٹ کم آف آئیڈیل کوالٹی ایجوکیشن۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ You got bored? Got something useful? Are you committed to become useful to all and harmful to none? Are you going back home to tell your parents, my vision is this, I will never violate the law of the land, I will never violate any instruction of God, any commandments of Allah, and also I will serve you the best. After Allah, you are the most important person in the world. All of you are going to make this commitment? God bless you. Assalamu alaikum. میرا وقت ختم ہو گیا، وقت سب آپ کا ہے۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہے، any explanation, any comment, any criticism, any remark, take 5 minutes and share. کوئی بھی بات آپ اس کے خلاف بولنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریمارک دینا چاہتے ہیں، if you are going to mark me from 10 out of 10، 10 میں سے مارکس دینی ہے مجھ کو اور this communication, this discussion, this session، تو مجھے کتنی مارکس ملے گی؟ 10 out of 10۔
इधर से girls out of 10. Thank you very much and you are very generous. One of your house, क्या सब generous house के अंदर generosity. Okay. Okay. Any question? Yes. Come in front. This one here. Come. First name, your name and the class quickly. Nine. You represent some house? Which house? Generosity, green, yeah? Yellow. Okay, generosity is yellow. It could be green, no problem. Yes, tell me your question. My question is that, sir, if you study for Everything is correct if you can maintain it consistent. Again, consistency principle. Okay, that depends on that. You can go back to your state and good question. ये हर यूथ का, हर बच्चे का जो कुछ भी उसके अंदर जज्बा होता है, कभी कभी 1 बजे 2 बजे, it depends on your situation, it depends on your program. If you have to finish certain things, sometimes you have to stay whole night awake. In my school time, in a madrasa time, education time in Lucknow, I was sleeping only 6 nights of the week. One full night, 1983 said till 1987. I was not sleeping one night in a week. That has affected me some part on my health, but I committed and did. And in that process, I had to read some additional books other than textbooks. I had to take notes of, in 2 years in Lucknow, मैंने 7 रेयर बुक्स का जो कि कहीं बुक शॉप में और सेल अवेलेबल नहीं और पुराने नायाब किताबों को 7 books, 5 in Arabic, 1 in Urdu, 1 in English, have completely copied from cover to cover by hand. और उसमें एक किताब है इगासतुल लहफान मिन मसाइद शैतान इब्नुल क़य्यिम की। ये जस्ट वॉल्यूम 2 सेकंड वॉल्यूम 4 वॉल्यूम बुक है। वॉल्यूम 2 इज 683 पेज। तो वो इसी रात भर जाग कर मैं उसको लिखता था and then somehow I managed to come. I still have those lines in hand. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब तज़किरा उसका ओल्ड एडिशन मिला था। I have written completely in hand. So that depends. To answer your question, आप जितना जाग सकते हैं there is no problem. But make sure you should not affect some other important thing the next day. You must have enough stamina, self-confidence कि आप उसको carry on कर सकें. बहरहाल, don't deny your natural needs. जो बात मैंने कही उसमें यह भी है किसी फितरत के कानून की खिलाफ होती मुसलसल कोई कर नहीं सकता। वो या तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे या दूसरे। कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी मेडिकली 7 hours to 8 hours you have to sleep. That can be managed. अगर उसमें कभी बेशी होती है एग्जाम डेज में या नॉर्मल डेज में, that is up to you how to cover it. आप नहीं भी करेंगे तो नेचर अपने आप कवर करवा लेगा। आप जबरदस्ती भूखे रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा भूखे रह सकते। दैट इज गुड। उसके बाद आप खाएंगे कि तुम्हें बेकम एडिक्ट टू ओवर ईटिंग, आप और ज़्यादा खाने जैसे कि रमजान में होता है। डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू आर पैशनेट, आपके अंदर चिंगारी है, 6 hours 8 hours आफ्टर स्कूल, एक कायदा ही है कम से कम हर स्टूडेंट आफ्टर स्कूल 2 to 6 hours एट होम सेल्फ स्टडी करना है। अगर आपको आउटस्टैंडिंग बनना है, you have to must do. Then you become honest, and that is consistently. कुछ भी हो, कहीं शादी हो, you can excuse. I cannot attend. I have to finish it, and I did it. कहीं तफरीह के लिए सब जा रहे हैं घूमने फिरने, you have to buy books. You can deny your parents this Eid को मैं नए कपड़े नहीं बनाऊंगा, नए स्लीपर्स नहीं बनाऊंगा. Give me that money for my dress, and I will buy a book. I will buy a resource. I will buy a software that will help me in my studies or in my college work. And this I have done. I used to make in 5-6 years just 1 or 2 tests.
Not every age a new grace. And also there are so many things. My class in Nadwa Darul Nadatul Ulama used to be in a गठरी बांध के रखते हैं, कपड़े की गठरी में मैं कपड़े बांधता था और जो बैग होता था उसमें किताबें और मनी for expenses used to come for other needs, I used to buy those. If you do this and do it consistently, you will get reward. Inshallah. 10वीं के एग्जाम्स आने वाले बच्चों हैं, इसके लिए कुछ टिप्स वगैरह और कैसे किया जाए, कुछ रिजल्ट बनाया जाए पढ़ाई का? तो ये काम तो आपके मोदी जी ने कर दिया है, सारे मंत्र उन्होंने बता दिए। See, there are no mantra और ये मैंने शुरू में कहा कि जो जिनके 4 बच्चे हैं, जिसके कोई बच्चा नहीं है उसके पास तरबियत के 4 उसूल हैं। जब बच्चे हो गए कोई भी उसूल नहीं। तो ऐसे ही जो साहब बता रहे हैं कि इतने मंत्र आए सक्सेस किया उसके, वो जाने कितने बच्चों को उन्होंने एजुकेट किया है, हाउ मेनी क्लासेस किया है। ऐसे लोग एक क्लासरूम में आधा घंटा भी खड़े नहीं हो सकते, वहाँ एक नारा तकबीर लगेगा, भाग के चले जाएंगे and will never come back to the class. This is all. Don't try to find. This is too much. We are saturated. मार्केट में एक सड़क से गुजर जाए, सेकंड हैंड बुक बेचने वाला है, 7 steps towards outstanding result or to become brilliant and whatever. Empower your mind. मैं इसमें बिलीव ही नहीं। Just share your vision. In your class, every class teacher of grade 10, show them the last year's result. New grades stands 89% the highest. We want to cross 90 bar. That is, write all the house, green, yellow, everybody, house on the top. This year's target is 90 plus. And compete among yours. What to do it? We will give extra coaching. On Friday, after Juma prayer, come everybody. Teachers are ready to give 1 hour extra coaching for mathematics. All the 3 subject teachers, 4 subject teachers, have a meeting. Where are our children weak? Let us have a mock exam. You must be having mock exam. Let us analyze their progress and find out what are the solutions. How to solve? This is the no mantra. Enjoy it, उनको कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बुक फ्री में मिल जाए, पढ़ लीजिए, ताकि ये बाकी उसमें डिपेंड आप नहीं कर सकते। The main thing is you must have a shared vision, a clearly defined vision, and you must be consistent. आपकी daily life priorities must go in that direction. आप इधर जो है 90 क्रॉस करना चाहते हैं और यहाँ से निकले, हाँ मैं आ रहा हूँ, जस्ट रेस्टोरेंट पे खड़े हो जाइए, उनको बोल दीजिए कि चिकन चिली बनाना है, तो you are already fixed with a dinner outside with the family. Now 3-4 hours extra 1, 2, 3, 4, 5,000 rupees you will spend. You will come out and you see, oh, there are some new shops for the socks or for the new dresses, and you go for that. Or a new mall is opening, new multiplex is there, you will go for an hour. This is all inconsistent. All the brilliance goes there. All your resources are drained, exhausted to irrelevant things. And then you are, despite having sharp mind, enough time, but you can't utilize. ये है failure. तो failure का सबब या अंडर परफॉर्मेंस का सबब है inconsistency. Outstanding result का prerequisite है consistency. तो be consistent. चाहे एक सच्चा मुसलमान बनना हो और एक मुसलमान की हैसियत से एक आउटस्टैंडिंग डॉक्टर, आउटस्टैंडिंग इंजीनियर, आउटस्टैंडिंग टीचर, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियन, be consistent. Behave as you are expected to under all unexpected circumstances. आपका बिहेवियर मुतवक्का होना चाहिए जो इस विजन के मुताबिक, इस ग्रांड डिक्लेयर्ड शेयर्ड विजन के मुताबिक। ये है आपका बिहेवियर, ये है गाइडिंग लाइट, या इसको आप बर्निंग डिजायर कह सकते हैं। ये है वो अनक्वेंचेबल थर्स्ट, अनक्वेंचेबल फायर इन योर बेली, जो आपको रात को जगा देगी। कभी 2 बजे और कभी 4 बजे तक पढ़ाएगी और फिर भी दिन में आप उसके बाद नमाज फज्र पढ़ेंगे, फिर आके आप नाश्ता करते करते पढ़ते रहेंगे, फिर दिन भर की वो इसकी टाइम थी, एंड देन नेचर विल गेट यू स्लीप। फितरत के
something, but you will have achieved your goal because of that consistent behavior for a limited period or for unlimited. ایک مسلمان کا behavior جو ہے وہ لائف لانگ کنسسٹینسی ہے، اور اسٹوڈنٹ کا ہے that is life long learning، جو بھی ماڈرن concept ہے. You have to be a lifelong learner, not only student, the teacher, the parents, the best teacher, the best learner. اور ایک اچھا استاد، اچھا متعلم ہوتا ہے، وہ ہر وقت سیکھتا ہے، وہ بچوں سے بھی سیکھتا ہے، وہ اپنے دشمنوں سے بھی سیکھتا ہے، ہر شخص سے سیکھتے ہیں. یہ سب کنسسٹنسی کے اندر ہے. وقت کم تھا، ورنہ مزید آپ کو مثالیں ایکٹیویٹی کر کے اپنی باتوں کو آگے بڑھاتے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی کی طرف گامزن رکھے، اور ہم سب کو ہمارا جو ڈکلیئرڈ ویژن ہے ایک مسلم کمیونٹی کی حیثیت سے، مسلم امت کی حیثیت سے، اور مسلم فرد کی حیثیت سے، ہم اس پر کنسسٹنٹ رہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اگلی نسلوں کے لیے، اور ساری انسانیت کے لیے. مسلم